जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। और मेरे साथ आज मौजूद हैं अम्बेसडर इमरान अली साहब। हमारी गुफ्तगू का महवर वो यकीनन जो इस वक्त बड़ी खबरें हैं पाकिस्तान और आलमी अमूर के हवाले से। सबसे पहले तो हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान में अभी तक जो है पाकिस्तानी स्टेट बलूचिस्तान में जो हालिया वाकयात हुए हैं उससे काफी जैसे अगर हम हरफ आम में कहते हैं हिल गई है, क्योंकि इतने कम अरसे में इतने इंटेंस अटैक्स और जिस तरह की सपोर्ट और जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद करते हुए, वो यकीनन एक चैलेंज है पाकिस्तान की स्टेट के लिए। किस तरह वो नबर्द आजमा होंगे, अभी तक तो रवायती बातें ही सुनी है हमने फ्रॉम द सिविल एंड मिलिट्री लीडर्स, और क्या वो अपनी कुछ पॉलिसी बदलेंगे। और चूंकि ये मामला लिंक्ड है पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल रिलेशनशिप्स जो हैं ख़ुसूसन अफगानिस्तान और इंडिया से, तो इसलिए उसका भी हम आज जायजा लेंगे। और बलोच सेपरेटिस्ट को जो इमदाद मुबैना तौर पे, मैं ये कह रहा हूँ, ये दावा किया जाता है यूएई से भी और ओमान से भी आती है, उसका भी एक क्विक हम जायजा लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत पेचीदा और गंभीर किस्म के मसाइल हैं। और फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे कि भारत का और अफगानिस्तान का आखिर क्या ये एंड गेम क्या है उनकी आगे बढ़ते हुए। और दूसरी जो अहम मौजू जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, वो है ईरान के हवाले से, जहां पर पहले हमने देखा कि कुछ वायलेशंस हुई हैं एमओयू की वगैरह वगैरह, लेकिन अब आज शायद मीडिएटर्स जो हैं वो दोबारा मैदान में कूद पड़े हैं और मीडिएशन शायद दोबारा ट्रैक पर इन ममालिक को ले आए, क्योंकि नहीं लाएंगे तो फिर अमन की राहें जो हैं वो मसदूद ही रहेंगी। इसके अलावा ये भी मैं जिक्र कर दूं, अभी चूंकि हम बात करें, मैं वैसे सबसे ये जानूंगा भी कि इजराइल का भी एक बलूचिस्तान स्टडीज का प्रोजेक्ट जो है वो भी मंजर आम पर आया था, और कतर का भी एक जमाने में टीटीपी के साथ जो ताल्लुक है वो सामने आया था। तो ये बड़ी पाकिस्तान एक लेबोरेटरी भी बन गई हुई है सर। वो वैसे तो जिन्ना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान विल बी अ लेबोरेटरी ऑफ इस्लाम, अब अल्लाह जाने वो लैब बनी है कि नहीं बनी, यहाँ पे किसी और किस्म की लैब 2026 में बन गई है ऑफ जियो पोलिटिकल बैटल्स। तो वेलकम बैक इमरान साहब। लेट्स स्टार्ट विद ये जो मामला है बलूचिस्तान का, और इसके साथ जो हमारी रियासत का ये कहना है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनका कहना है कि यहाँ पे फॉरेन हैंड है। इसके ऊपर जरा आप हमें अपनी व्यूज भी दीजिए और जो आपका इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कीजिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच। फॉरेन हैंड तो है, फॉरेन हैंड तो है, और फॉरेन हैंड हमेशा होगा। स्पेशली ये जो अभी जिसको हम मार्का हक और इंडिया सिंदूर कहते हैं मे का, उसके बाद इंडिया इज सीदिंग। तो वो जो उनकी नॉर्मल लेवल ऑफ इंटरफेरेंस डबल डॉक्ट्राइन वाली थी वो बढ़ गई है, वो बहुत इंटेंस हो गई है, और वो दे आर रियली they are going as a sole policy option against पाकिस्तान वो जा रहे हैं। मेरी सिर्फ डिफेंस वालों से नहीं बात हुई, जो लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, इसके बारे में किसी को डाउट नहीं है कि ये फॉरेन हैंड है। देखिए जो लेटेस्ट ये शहादतें हुई हैं, एक तो आर हार्ट्स गो आउट टू देम जो शहीद हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये बलोच नेशनलिज्म के भी खिलाफ जाती है, क्योंकि जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं वो दे आर मोस्टली एथनिक बलोच या एथनिक पश्तून्स हैं वहाँ के, और जो लोकल 4 सिविलियंस एक बिल्कुल डिफरेंट जगह पे शहीद हुए हैं वो भी लोकल्स हैं। तो अगर आप ये कहें कि जी BLA इसमें इन्वॉल्व थी, BLA ने ज़रूर वीडियोस जारी की हैं, लेकिन ये तो फिर बलोच नेशनलिज्म की नफ़ी है। आप यूर किलिंग बलोच। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर ये होता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेट्स हैं, हम तो बड़े ईस्टर्न नेबर को कहते हैं, उन्होंने फैसला किया है कि पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको वाइडली एक्सटेंड करने का तरीका ये है
کہ آپ جغرافیائی طور پہ مختلف جگہوں پہ ڈائیورس جگہوں پہ ایک ساتھ سائملٹینیسلی اٹیک کریں. یہ انٹینس کمیونیکیشن، انٹینس ریڈیو نوائز، انٹینس پلاننگ، یہ اس کے بعد ہوتی ہیں چیزیں. تو اس میں تو اب ہمیں شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچیوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، پاکستان کے سولجرز کا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ کوئی بلوچ نیشنلزم یا بلوچ رائٹس کے لیے یہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی وائڈ کریٹ ہوا ہے، جو بھی ہماری عرصہ دراز کی پالیسیز ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے ان اینٹیسپیشن کہ آج ہماری بات ہونی ہے، میں جتنے بلوچ یا بلوچستان میں رہنے والے یا سرونگ لوگ تھے جتنوں کو ریچ کر سکا، 7-8 کو ریچ کر سکا، وہ سب مانتے ہیں کہ دیر از این ایکسٹرنل ہینڈ، لیکن سارے کے سارے پاکستان کی اسٹیٹ کی ان ایفیکیسی کا بھی ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی ہیڈ رول نہیں ہوتا. یہ اب اندر کے جو لوگ ہیں جو سرو کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں لا انفورسمنٹ کی، لیکن تاکہ آپ ایک سب اچھا ہے کہ خبر دے سکیں ایک دوسرے کو، کبھی کوئی ہیڈ رول نہیں ہوتا. ایک شارٹ وزٹ ہوتا ہے ایک دن کا، جس طرح کل ہوا تھا، اس میں وہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے ان میں سے زیادہ تر کو اے بی سی کا بھی نہیں پتا کہ بلوچستان میں کیا ہوتا ہے. جو پولیس آفیسرز آن دا گراؤنڈ ہیں ان میں سے بھی کئی سارے دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی دے سے وی ہیو نو پلیس ٹو ٹاک ٹو. ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، ہم چیف سیکرٹری سے بات کر لیتے ہیں، باقیوں سے بات کر لیتے ہیں، لیکن کسی اوپن فورم میں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. اور یہ جو پلے بک ہے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کی پلے بک فیل ہو رہی ہے، آپ پلے بک کو چینج کریں. آپ ایک ہی چیز پہ مائل رہتے ہیں. پھر میں مانتا ہوں، میں سپورٹو تھا جب یہ ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دی تھی، آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے. وہ یہ تھی کہ آپ کی اسٹیٹ کے آرگنز کو فنکشن کرنا چاہیے ایز دے شوڈ. اس کو کئی لوگوں نے انٹرپریٹ کر لیا رانگ ورڈنگ کی وجہ سے نیچے کہ جی اس کا مطلب ہے ہر چیز کا تعلق یوز آف فورس سے کریں، کوئی ڈسوننس برداشت نہ کریں، کوئی ڈسنٹ برداشت نہ کریں. کمنگ بیک ٹو دوز پیپل ہو میٹر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت جو حکومت ہے پروونشل گورنمنٹ، وہ بالکل کانفیڈنس نہیں میٹ کرتی بلوچستان کی پاپولیشن کا. دے سے دے آر فگرز آف ریڈیکیول اینڈ ہیٹریڈ. یہ میں آپ کو ان کے لفظ بتا رہا ہوں، اپنے ورڈ ایڈ نہیں کر رہا. کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دے آر نو بڈیز، ان کی حیثیت صرف یس مین جیسی ہے. اب پرابلم یہ ہے، سوری بات تھیوریٹیکلی آج میں نہیں کرتا ہوتا، یس مین کا پرابلم یہ ہے کہ آپ پھر کبھی بھی انٹروسپیکشن نہیں کر سکتے. جب دوسرا آدمی آپ نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ ہر چیز میں آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کو ریسیو کرے گا، تو آپ پالیسی آپشنز کیسے کس کے ساتھ ڈسکس کریں گے؟ نیچے کے افسر فوج میں بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی اوور دا پاسٹ ایئرز یہ اس قسم کے ہو گئے کہ وہ وہی چیز لکھتے ہیں جو اوپر والے سننا پسند کرتے ہیں. پہلے تو یہ سول سائڈ پہ تھا نا. پیپل ناٹ ٹیل می کہ ایون جو انٹروسپیکشن کا پروسیس جو فوج کا ہال مارک ہوتا تھا وہ بات نہیں رہی. سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرا جو نوٹ ہے وہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا، میری پروموشن افیکٹ ہو سکتی ہے، میری چیزیں افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو آپ نے جو انڈیا نے غلطیاں کی ہیں مودی صاحب کے آنے کے بعد، کسی حد تک آپ بھی وہ غلطیاں کر رہے ہیں اپنی انٹرنل پالیسی کی کہ آپ کنٹریرین ویو نہیں سننا چاہتے. آپ کو کنٹریرین ویو سننا چاہیے. میں آپ کو صرف ایک انیکڈوٹل مثال دوں گا کہ 1977 I was very young and when بھٹو صاحب واز اوور تھرون، چونکہ روز لا اینڈ آرڈر ہوتا تھا، پنڈی کے بازاروں میں بھی لا اینڈ آرڈر خراب تھا، تو میں چھوٹا تھا بہت، میں چھلانگے مارتا میرے اپنے والد کے پاس گیا جو کہ جیک کے ریٹائرڈ فوجی تھے، اور میں نے کہا ابو شکر ہے کہ مارشل لا لگ گیا.
دوز ور دا ڈیز جب عقل نہیں تھی, انسان ابھی کالج میں بھی نہیں گیا تھا. تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہتے ہیں ماشاء اللہ اچھی چیز نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں, یہ تو بھٹو صاحب بڑے برے تھے, ہمیں وہ پنجابی مائنڈ سیٹ ہمیں سکھایا گیا تھا اس وقت. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے, یہ بیٹے یہ جو ملک ہے, پہلی دفعہ میں نے فیڈرلزم کا لفظ سنا کہ بیٹے یہ وفاقی ملک ہے, اس میں ایک یونیلیٹرل قسم کی حکومت نہیں چل سکتی, اس میں ڈفرنس آف اوپینین چاہیے. کمنگ فرام مائی فادر, ہی ہیڈ ریٹائرڈ بائی دین, ہی مسٹ ہیو انٹروسپیکٹڈ. تو اس لیے ہمیں پلے بک چینج کرنی پڑتی ہے. ہم پلے بک چینج نہیں کر رہے. ہم ٹی ٹی پی کو, بی ایل اے کو, بلوچستان کو, کراس بارڈر افغانستان کو ایک ہی طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے. میں نے خود بریفنگز لی ہیں, لوگ کہتے ہیں 1,40,00,000 کا فگر دیتے ہیں, پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے کہ نہیں بلوچستان کی پاپولیشن کا, کہ ٹوٹل یار یہ پاپولیشن اتنی ہے, ایریا اتنا بڑا ہے, یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں. بی ایل اے کے فگرز ہم لوگوں کے پاس ہیں 5,000, 2,000 سے 5,000 بی ایل اے کے. ٹی ٹی پی کی ڈپلائمنٹ یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی 4,000 کے زیادہ قریب ان بلوچستان. جی تو پھر یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ وی کین ایزیلی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. بلوچستان از سو فار اینڈ وائڈ, وہاں ڈپلائمنٹ اتنی مشکل ہے, وہاں روڈ نیٹ ورکس اتنے مشکل ہیں کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پلے بک چینج کرنی پڑتی ہے اور نیریٹو چھیننا پڑتا ہے جو اٹیکنگ پارٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کے خلاف. اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. بلوچستان از ویری پیٹریوٹک پیپل, ہمارے اپنے ہیں. اگر وہ کوئی غلط بات کر بھی لیں تو معاف کر دیں. ریاست بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ریاست از چلو ماں کا کلیشے استعمال نہیں کرتے, پیرنٹس کی طرح ہوتی ہے. وہ معاف کر دیتی ہے, بچوں کو اگنور کر دیتی ہے, گلے سے لگاتی ہے. ہم نے یہ باتیں چھوڑ دی ہیں, ہم یوز آف فورس بہت زیادہ کرتے ہیں. جی بالکل, یہ یوز آف فورس آپ کی حقیقت ہارڈ اسٹیٹ کا جو آپ نے ذکر صحیح کیا, کیونکہ یہی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ والی جو چیز ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو رہی. پہلے بھی ہارڈ اسٹیٹ ہی تھی, کون سی کوئی سافٹ ہو گئی تھی. وہ یہ کہتے صحیح. جی چھوڑیں گے نہیں, اور یہ نہیں, غالباً وہ جو ہے اشارہ ہوتا ہے ٹورڈز فورن انوالومنٹ. یہ جو فورن ہینڈ کا آپ کو پتہ ہے نا, اس کا تذکرہ ہوتا ہے. لیکن یہ بتائیں کہ یہ ابھی تو خیر یہ سینٹینل-1 کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ یہ ہیکرز جو ہیں انڈیا سے اور چائنا سے منسلک جو ہیں وہ بلوچستان پولیس کو اور خیبر پختونخوا کی پولیس کو, اسلام آباد سیف سٹی کو وہاں پہ ہیکنگ کی وارداتیں کرتے رہے ہیں. بلوچستان میں تو ریسنٹلی وہ کرتے رہے ہیں. یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے, مگر اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ انکمپیٹنس بھی ہے. امبیسڈر صاحب, جو آپ نے شروع میں بات کہی, جو آپ کو اندر والے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ریاست کی ان ایفیشنسیز جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہی ہیں. دیکھیں نا, انٹیلیجنس کا اب اتنی وہاں پہ سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں بلوچستان میں, ایف سی بھی ہے, پولیس بھی ہے, ریگولر آرمڈ فورسز بھی ہیں, اور کئی طرح کی وہاں پہ رینجرز کی پوری وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے, تو پوری صوبائی حکومت ہے. تو اب ان کو یہ معلومات اور اطلاعات بھی نہیں مل سکتی کہ کون کہاں پہ کیا پلان کر رہا ہے, کون کیا پہ, یعنی کہ ہیومن انٹیلیجنس اس قدر ویک ہے. تو یوں لگتا ہے کہ توجہ کوئی اور ہے. میں تو بڑی صاف ظاہر کروں گا کہ سر یہ توجہ اگر ان کی ہو نا ادھر, دیکھیں نا ایک انٹیریئر منسٹر ہے, انٹیریئر منسٹر کی توجہ جو ہے وہ ہے کرکٹ کے اوپر. وہ ہے جی جاؤ ایران کو جا کے تو سالسی کرو, وہ جی امریکہ میں جا کے تو پھر ٹرمپ سے ملو یا فلانے کو مل کر آؤ. تو جو کام جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے ایک ہوم منسٹر کی, انٹیریئر منسٹر کی, اور وہ یہی ہے نا کہ فیڈرل سیکیورٹی جو آرکیٹیکچر ہے, جو فورسز ہے, جو ان کی ڈپلائمنٹ ہے اور جو ان کی کارکردگی ہے, اس کی وہ مانیٹرنگ کرے, ان سے جواب کرے. اور پھر آئی ایس آئی اور ایم آئی اور پتہ نہیں کتنی زیادہ ہر کور کے ساتھ جو انٹیلیجنس کا پورا ایک اپریٹس ہے, وہ بھی یہاں پر لگ رہا ہے کہ اس کی بھی فیلیئرز ہیں, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی.
heads are not rolled. جو آپ نے بات آپ کے جاننے والوں نے بات کہی, اصل بنیادی نقطہ یہ ہے. جی بہت بہت لوگوں سے میں نے یہ سوال پوچھا جو زیر لب ہر ایک کے اوپر ہے لیکن ڈر کے مارے نہیں پوچھتے. وہ یہ کہتے ہیں, میں نے پوچھا ان سے لیکن they were so afraid to answer it. وہ یہ تھا کہ یار پولیس والے ایک ہارڈ اینڈ کامبیٹ کے اندر تھے ڈیم کے پاس, تو ویئر ور دا ادرز, آپ نے پیرا ڈراپ کیوں نہیں کروائے؟ ٹھیک ہے زیارت کی ہائٹ ہے سب کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس تو ایک جیوگرافیکلی اسپریڈ آؤٹ پروونس میں آپ کے پاس تو منٹ ٹو منٹ یو شوڈ کاؤنٹ دا ریسپانس آف ادر یونٹس ان منٹس. یار ایٹ لیسٹ 4 hours وہ لڑتے رہے. انہوں نے اپنے گھروں کو بھی فون کیے. یہ حقیقت ہے, یہ میں نے لوگوں سے کنفرم کیا, یہ نہیں کہ اچکزئی صاحب نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا, جب میں ان سے پوچھا کہ کیوں, وہ ٹیرین نہیں ٹھیک تھی, ایئر پہ سے اگر ہیلیز آتے تو ان پہ اٹیک ہو جاتا. بھائی جب آپ کے پولیس والے وہاں امبرائڈ تھے, ٹھیک ہے سر رضا, مجھے آپ کو, ہم گراؤنڈ پہ نہیں ہیں, لیکن آر مائنڈس آر ٹرینڈ ٹو تھنک اینڈ آر تھنکنگ اگر تو کانٹرری ہے, ہماری بات غلط ہے, تو ہمیں پیٹریوٹک پاکستانیز کے طور پہ بریف کر دیں کہ ایکچولی وہاں کیا ہوا. بٹ دیز کوسچنز آر ریمپنٹ ان جو بچے ہیں جو سرو کر رہے ہیں وہاں. میں نے کئیوں کو پڑھایا ہے, کئی ویسے افیلیٹڈ ہیں, کئی یونیورسٹی کے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ جی ڈپلائمنٹ کیوں نہیں ہوئی, اور اس کا جواب جو جنرل شریف ہیں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ ایک علاقے میں یہ ہوا, ایک علاقے میں یہ ہوا, اغوا جن کو کیا ان کو اسیسنیٹ کر دیا. ویئر واز دا لائٹننگ, ویئر واز دا لائٹننگ اسپیڈ جو آپ فرما رہے ہیں جس سے آپ نے آنا تھا؟ آپ کو تو ایک انچ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ہم غلط ہو سکتے ہیں, ہم دونوں نے گراؤنڈ پہ سرو نہیں کیا ہوا, لیکن اٹ بیگس دا کوسچن کہ why were the police boys, why were they not? سر ان کو ابینڈن کر دیا نا. دیکھیں جہاں پہ آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز, آپ کے پاس نیوکلیر آرمز اور F-16 اور JF تھنڈر اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, تو وہاں پہ آپ کے پولیس والے بےچارے وہاں پہ سٹک ہوئے ہیں. بہرحال یہ بڑی دل خراش بات ہے کہ ہمارے ان کو نوجوان پولیس بہادر, میں ایڈ کروں گا بہادر, بہت بہادر بالکل پولیس فورس ہے, اس کو دہشت گردوں کے ہاتھوں پہ بھینٹ چڑھا دیا ایک طریقے سے. مگر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ یہ جو بی ایل اے کا کہا جاتا ہے کہ بی ایل اے ریئل ٹائم انفارمیشن بھی چاہتی ہے پولیس پرسنل کے اوپر, اس لیے بھی یہ ہیکنگ جو ہے پولیس کی ویب سائٹس کی ہو رہی ہے, یہ کہا جا رہا ہے. اور آپ نے جو نمبر بتائے, آپ جو ذکر کر رہے تھے 5,000 بی ایل اے کے فائٹرز یا 3-4 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, لیکن یہ نمبر بھی عمران صاحب اگر ان کو اوور پاور کرنا ہوگا تو اچھے خاصے ٹروپس چاہیے پھر بلوچستان میں. ہاں جی, ہمارے 1,00,000 کے قریب ہیں. مطلب آپ امیجن کریں اتنے بڑے پروونس میں ہمارے صرف 1,00,000 کے قریب ہیں. 1,20,000 ہوں گے لوگوں کے پاس پورے, بٹ اس سے زیادہ نہیں ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کشمیر ویلی کے اندر مظالم کرنے کے لیے انڈیا نے 8-9 لاکھ رکھے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی ویلی کے اندر. یہ پورا بلوچستان ہے. پاپولیشن وائز دیکھنا ہی نہیں چاہیے, اس کو ٹیرین کے حساب سے دیکھنا چاہیے, اور اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ انڈر ڈیولپمنٹ کا ایک فیکٹر آف انڈر ڈیولپمنٹ, کہ وہ روڈز وہ چیزیں ہم نے سرداروں کے ذریعے تھرو آؤٹ کیا ہے. ہم اگر بلوچستان پہ توجہ دیتے, اب بھی دیں, اٹ از ریڈیمیبل, اٹ از ٹوٹلی ریڈیمیبل, اٹس ناٹ اے لاسٹ کیس. لیکن اب آپ کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آئیڈیل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ توجہ دے رہے ہیں, میڈیشن, دا بگ تھنگس, دا گلوری تھنگس, تو آپ کا ایک ریاست کا اور حصہ, اتنی بڑی ریاست ہوتی ہے وہ بلوچستان کو بھی سنبھال سکتی ہے. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. جب آپ کی اسٹیٹ کی ساری کانسنٹریشن, انٹیریئر منسٹر آپ کے پروبیبلی امریکہ میں ہیں اور وزٹس کرتے ہیں جگہ جگہ کی ایز اے اسپیشل ایمسری, تو پھر کون رہ گیا پیچھے؟ انٹیریئر سیکٹری.
who has جی وہ کیا کر سکتا ہے in the largest scheme of things. کور بالکل کمانڈر. بالکل جی تو دیکھیں نا انٹیریئر منسٹر جو ہمارے ہیں ان کا گریویٹاس بھی ہوتا ہے, وہ نمبر 2 ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر کسی بھی گورنمنٹ میں کہیں بھی. جی پرائم منسٹر کے بعد اگر کسی کی پرائم منسٹر کے بعد اگر کسی کی ویلیو فائنانس منسٹر کا کہا جاتا ہے, چونکہ وہ پرس اسٹرنگز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ انٹیریئر منسٹری جو ہے, جو کہ ڈنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے ساری. اور یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ اور ابھی تک کسی نے آج تک ان سے سوال نہیں کیا محسن نقوی صاحب سے کہ آپ کے دور میں آپ کی منسٹری میں یہی ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کی بیکنگ بڑی اسٹرانگ ہے, کوئی سوال نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو کوئی سوال کرے گا تو پھر ان کے جو وہی سر وہی بات آ گئی نا, کانٹریرین ویو کوئی نہیں ہے. کون بس بتائے کہ کرکٹ فل ٹائم جاب ہے, کون جی بتائے کہ بینگ این ایمسری فل ٹائم جاب ہے. اور بالکل انٹیریئر منسٹر شوڈ بی ان کوئٹہ فار دا ہول ویک. ہی شوڈ بالکل بی دیئر, شوڈ بی اسٹیشن بالکل دیئر. اب 100%. آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے. اب اور کیا دیکھیں نا, یہ وہ انٹیریئر منسٹر ہے, میں یہ بھی یاد کروا دوں, آئی نو کہ میں کبھی بھی کسی کی ٹارگیٹنگ نہیں کرتا, نہ میرا ارادہ یہاں بھی, لیکن جی ان کا مشہور ایک جملہ ہے کہ جی ایک بلوچستان کا مسئلہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے ان کا ایس ایچ او؟ اگر ان کو یا ان کے جو بابرکت بیکرز ہیں ان کو وہ ایس ایچ او مل جائے تو ہمیں دکھا دیں پلیز, کہ جو جا کے تو بلوچستان کا مسئلہ حل کر دیں, اور وہاں پہ جو آئے دن دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی روک تھام کر لیں. کمال ہے ویسے کہ اس طرح یہ قوم کو چونا لگاتے ہیں. جب وہ ایس ایچ او کا ذکر کرتا ہے نا انسان, چلیں ہم نے انیکڈوٹل بات کی ہوگی, لیکن اٹ ہرٹس دا پیپل آف بلوچستان. دیز سینٹینسز وہ جی کہتے ہوتے تھے کہ بنگالی آفیسرز آتے تھے ادھر اسلام آباد میں تو کہتے تھے یہ سونار, یہ سونے سے بنا ہے, جی پٹسن کی خوشبو آتی ہے. اب وہ پٹسن کی خوشبو ایکچولی نہیں آتی تھی, وہاں سے کوئی یس خوشبو نہیں آتی, لیکن فار دا نیریٹو اسی طرح آپ کہیں جی ایس ایچ او کے ایک ایس ایچ او کی مار ہے. اتنی ایروگنس. اور پھر اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ضرورت ہے, آپ نے 3-4 آفیسز کیری کیے ہوئے, اب چینج کر لیں, اب چینج کر لیں. کل اگلی صبح کا تو سوچیں, اگلی صبح کا سوچیں. بالکل کم بیک ٹو نارمل. he can be, if he wants something else, so he should be assigned something else, and then you should have a full-time interior minister stationed in Quetta for at least a week. بات کریں سب کے ساتھ. میں آپ کو سر from the horse's mouth about 30-40 minutes ago ایک پولیس آفیسر کا بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں بات کس سے کرنی ہے, ہمارے پاس سولوشنز ہیں کئی, ہم کرتے ہیں, لیکن we are too down in the ladder to talk. ہم اپنے سپیریئر کو بتا دیتے ہیں, ان کے ہینڈز بھی ٹائٹ ہیں. تو ایک دفعہ بیٹھ کے انٹیریئر منسٹر صاحب سب کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھیں, پوچھیں کیا بات ہے, بچوں سے پوچھیں. اور اس کے یہ بعد اور سر یہ کوارڈینیشن کا بھی کام ہے نا, وہاں پہ تو اتنی ملٹیپل ایجنسیز ہیں بلوچستان میں, وہاں پہ بھانت کی, اور وہ سب انوالوڈ ہیں کہیں نہ کہیں. بارڈرز کے اوپر وہاں پہ اتنا لمبا ایران کا بارڈر ہے, افغانستان کا بارڈر ہے, وہاں پہ ریگولر ٹروپس ہیں, وہاں پہ پولیس ہے, وہاں پہ لیویز ہیں, وہ جو ٹرائبل بھرتی ہوتے ہیں وہ ہیں. ان سب کی کوارڈینیشن کرنا, جو وہ یہی تو کام ہے انٹیریئر منسٹری کا, جی یہی تو کام فیڈرل گورنمنٹ جی کا, جی فیڈریشن کے اس سے پروٹیکٹ ہوتے ہیں. اچھا سر, میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں آپ سے, یہ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ والی ہم نے انیفیشنسی تو, اور یہ انٹیریئر منسٹر کی بات تو کی ہے, لیکن یہ جو ایک آپ نے کہا نا کانٹریرین ویو, یا کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. میڈیا میں بھی سینسرشپ کا یہ عالم کیا ہوا ہے کہ میں سما ٹی وی کے اوپر جو ہے ایک شو کرتا ہوں, اور وہ ریکارڈ ہوتا ہے, اور اس میں میں نے 1-2 جملے کہے. میں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہ اس کو لوگ جعلی سمجھتے ہیں, جعلی حکومت جو ہے اس کو آپ انسٹال کر کے اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے. اب انہوں نے یہ جملہ بھی میں نے دیکھا فائنل جو پروگرام ایئر ہوا اس میں وہ جملہ تھا ہی نہیں. یعنی کہ آپ بلوچستان کی اگر جس گورنمنٹ جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے, ڈسٹرسٹ ہے,
آپ اس کو بھی جعلی نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ میں پھر سر آپ کو بتاتا ہوں کہ جس لڑکے سے جو اس وقت سرو کر رہا ہے بات کرو، وہ پہلی بات یہ کرتا ہے، اور دس ساؤنڈ سم ٹائمز لائک پی ٹی آئی، عجیب سا، وہ کہتے ہیں یار فری اور فیئر الیکشنز کر کے ریپرزینٹیٹیوز کو دو بلوچستان میں، یہ لوگ ڈسٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ان کو. دیکھیں نا، اب ایبسولوٹلی آپ نے وہ بات ٹھیک کی. اب سماج شوڈ ہیو دا لارجنس اوارڈ. بول پہ میں نے کل پرسوں کوئی ایسی باتیں کر دی تو انہوں نے، وہ لائیو تھا، وہ چل گیا، پتہ بعد نہیں میں وہ یوٹیوب سے بات نہ ہوگا. نکال دیا ہو، وہ جی نکال نہیں دیا نکال ہوگا. دیتے ہیں YouTube سے، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا تو ہے. یہ ہم تو ہمیں ہمارا کوئی سٹیک نہیں ہے. وی وانٹ دس نیشن ٹو پراسپر بٹ وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ. 100% سر، 100% میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بیسکلی یہ بڑے جسے کہنا چاہیے ایک سیریس قسم کے امپیڈیمنٹس ہیں. اور آپ اس طرح کی ایک انسٹالڈ حکومت جو کہ نہ ڈیلیور کر رہی ہے، نہ لوگوں کا اعتماد اس کے پاس ہے، نہ لوگ اس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو وہاں پہ لگا دیں کہ تم مسائل کا حل کرو، تو مسائل کا حل نہیں ہوگا. یہ بار بار ایک چیز پتہ لگ چکی ہے. اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ جو وہاں پہ ہے صورتحال، تو آپ کیوں نہیں اس کا کوئی ازالہ کرتے، کوئی بندوبست کرتے. تو سر میں یہ میں یہی صرف سر سوری قطع کلامی کے ساتھ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا. مارچ 1971 میں پاکستان کے کوالیفائڈ سارے 7-8 لوگ تھے آرم فورسز کے ان راول پنڈی. آپ کو پتا تھا کہ 3 طرف سے انڈیا ہے، 1 طرف سے پانی ہے، اور آپ نے اسمبلی کا سیشن کال کرنا تھا مارچ میں. آپ کو منت کی لوگوں نے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن جب آپ کے اوپر ایروگنس، میں بتاؤں آپ کو، ایروگنس کا پردہ، یہ ایروگنس کا پردہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ کے اوپر ایروگنس کا پردہ تھا اور آپ نے وہ آپریشن سرچ لائٹ کر کے یو ہینڈیڈ اوور ایسٹ پاکستان on a platter to India. There were sensible people who could not enter the president's secretariat or a board. ان میں ایک فورن سیکرٹری تھے سلطان محمد خان، وہ بھی چپ ہو جاتے تھے. آپ کو اتنی نہیں سمجھ آئی کہ اندرا از ایچنگ. جو جنرل اختر حسین ملک نے خط لکھا تھا اپنے بھائی کو 1965 میں، جب ان کی کمانڈ چینج کی تھی، اس میں لکھا تھا انڈیا ول گیٹ بیک ٹو یو آن ایسٹ پاکستان. دیر آر آلویز سائنس. جب آپ پہ ایروگنس کا پردہ ہوتا ہے، اور آپ نے بھی ایک جملہ ادا کیا، ہم ٹھیک کر دیں گے، ان کو ٹھیک کر دیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا. یہ جو جملے ہیں نا، یہ ایروگنس آف پاور کے جملے ہوتے ہیں. مہنگے اسٹیٹس اس پڑتے طرح ہیں. نہیں چلتی، ہاں مہنگے پڑتے ہیں سر، یہی بہت بات مہنگے ہے. پڑتے ہیں. اور میں بالکل، آپ نے صحیح بات کی. اور اب دیکھیں نا کہ یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی وہاں پہ کوئی بات نہیں ہے. ہارڈ سٹیٹ مار دھاڑ یہ وہ، اور پھر آگے وہ بی ایل اے والوں، یا تو وہ بھی آپ کر لینا، ختم کر دیں پھر بی ایل اے کو، وہ بھی مسئلہ. آپ دیکھیں نا اب وہاں پہ افغانستان کا معاملہ آ جاتا ہے. میں ذرا یہ بھی آپ سے چاہتا تھا کہ آپ چونکہ عمان میں آپ نے سرو بھی کیا ہے، یو اے ای کو بھی آپ جانتے ہیں، تو یہ کس حد تک یہ تاثر درست ہے کہ وہاں سے فنڈنگ آتی ہے ان گروپس کو؟ کیا وہ انڈیویجولز بھیجتے ہیں یا وہ پولیٹیکل بیسس پر آتی ہے؟ جی، بریمی وہاں ایک جگہ عمان میں جہاں بلوچ سینٹر ہے پاکستانی بلوچ کا. ان میں سے کئی لوگ عمان کی آرم فورسز میں سرو کرتے ہیں. میں بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے. میرے نیچے افسر بھی ہوتے تھے جو تمام اداروں سے ڈیل کرتے تھے. وہ کہتے کوتے کبھی کبھار ہوتے تھے کہ کوئی شک وک ہے، لیکن آج تک کوئی کنکریٹ کیس نہیں ذہن میں آیا کہ عمان سے کوئی ہیلپ ہوتی ہو. نیور. آئی عمان سی. کبھی بھی پاکستان میں اس قسم کی ہیلپ نہیں کرے گا. جس طرح عمان پھنس گیا بیچارہ یہ اپنا ہرمز کے اوپر، اور امریکہ کے ساتھ اور جی سی سی کے ساتھ، میرا خیال ہے ان کے تو فورن منسٹر کو نیند نہیں آج کل آتی ہوگی، ایون کنگ ایتھم کو بھی. تو وہ نہیں. یو ای کے بارے میں اب ہمارے کنجیکچرز بہت ہیں کہ جی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے. آج کل اگر پیسے ٹرانسفر ہونے ہو سر، اس کے لیے کوئی جغرافیکل جگہ نہیں چاہیے ہوتی. پیسے ٹرانسفر کرنے کے 1000 طریقے ہیں. آپ ضروری نہیں کہ آپ
وہ کلبھوشن یادو کی طرح بندہ پکڑوائیں گے یا وہ پکڑوائیں گے، لیکن ہمیں ہماری سگنلز انٹیلیجنس بہت زبردست ہے پاکستان کی، ہمیں بلوچستان پہ توجہ دینی چاہیے اور وی شوڈ کیچ دم. ہماری کمپٹنس، اٹس این ایشو آف کمپٹنس، یہ ہے کمپٹنس کا ایشو، یہ صرف سیاست یا صرف ایکسٹرنل ہینڈ نہیں ہے. ہم لوگ میں سرے ہماری آرمڈ فورسز اور ہماری نیشنل سیکیورٹی اپریٹس از کمپٹنٹ ٹو کیچ دیز پیپل. صرف ان کا فوکس ٹھیک ہونا چاہیے، ان کو ڈائریکشن چاہیے اور ان کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کھل کے بات کر سکیں. دے ول کیچ دم. یہ آل از رائٹ والا فارمولا نہیں ہونا چاہیے. تو عمان کے بارے میں سر میں شور ہوں کہ عمان سے کوئی ہیلپ نہیں آتی، لیکن اچھا انڈیویجولز ہو سکتے ہیں، کچھ متمول ہیں، کچھ بزنس مین ہیں، وہ جب آتے تھے ایمبیسی میں تو وہ گلے شکوے ضرور کرتے تھے. گلے شکوے اس طرح کرتے تھے، دیکھو بلوچستان کو سمجھنے کی کوشش کرو. میرا تو یہ تھا کہ آپ کے دل میں ایک ہسٹورک گلٹ ہوتی ہے تو نیچے بیٹھ کے، چاہے ان کی مسئلے ہوتے تھے کافی سارے عمان میں کونسلر میٹرز پہ، I used to follow no law for them to be extra kind and nice and break the law for the Balochis. And وہ اس بات کی گواہی دیں گے. میرا خیال ہے they're all very patriotic people. ہم نے صرف اپنی انکمپٹنس کو چھپانے کے لیے نا وہ فورن ہینڈ کو اور وسیع کر دیا. انڈیا از there. انڈیا کے بارے میں ایون وہ بھی کہتے تھے، وہ بلوچ بھی کہتے تھے کہ انڈین ہاتھ ہے، اس وقت بھی کہتے تھے، ابھی بھی کہتے ہیں. یو اے کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا جی. عمان کے بارے میں if at all it is minimal or non-existent. نان ایگزسٹنٹ. تو اچھا یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اب تھوڑا سا جمپ کریں، شو کا وقت بھی بھاگے جا رہا ہے. اے جے کے میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی یہی مار دھاڑ والا ہی کام جاری ہے اور پولیٹیکل معاملہ ہے. وہ تھوڑی بہت کوشش کرتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹ پہ کریک ڈاؤن. ابھی وہاں کے جو راٹھور صاحب ہیں وزیر اعظم، انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں رینجرز اور فوج کو طلب کیا ہے کہ ہمیں بولسٹر کرو تاکہ مزید کٹ چاڑنی ہے جو وہاں پہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو وہ کریں. تو یہ بھی وہی چیز کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک غلطی ایک چیز سے ریزلٹ نہیں آتا تو اب اس کو دہراتے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو جی پتہ ہے. دہراتے ہیں سر وہی بات ہے، دا ایروگنس آف تھاٹ نا، کہ ہیں کتنے، ادھر تو 40 لاکھ ہیں، ادھر 40 لاکھ ہیں، بارڈر پہ ہم ڈپیوٹیڈ ہیں، انڈیا کا ہاتھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا لارڈ قربان ہوتے تھے اور لارڈز ہوتے تھے، ایک بڑے فیمس تھے، نام نہیں مجھے یاد آ رہا، آپ کی ضرور ان سے ہوا ہوگا، انگلینڈ کے سر تھے. یہ آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر ہے آزاد کشمیر کا وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے، وہاں کرائم ہوتا ہی نہیں تھا. تو یہ جو گریونسز ان کی پہلے تھی نا، کافی عرصے سے تھی کہ اسلام آباد سے رن ہوتا ہے، یہ بالکل کمپیئر نہیں کرتی جو اٹراسٹیز انڈیا کرتا ہے. یہ پیرللز ڈرا کرنا کئی لوگ کرتے ہیں، درست نہیں ہے. لیکن اگین پلے بک آپ کی وہی ہے کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے، بھی وہ تو آپ کے اپنے بچے ہیں. اینڈ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ وائی دا موسٹ پرومیننٹ کشمیری ان پاکستان وچ از نواز شریف صاحب، وائی کانٹ ہی بی آسکڈ ٹو گو. کون سی پولیٹیکل کیپٹل ان کو مل جائے گا جس سے وہ پاکستان کا کوئی اسٹرکچر الٹا دیں گے. ہی از این اولڈ وائز مین. اٹس ٹائم. آپ کے پاس پولیٹیکل کیپٹل جو ہوتا ہے اس کو بھی آپ استعمال نہیں کرتے. شاید خاقان عباسی کے متعلق سر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہی واز ویری ویل ریسپیکٹڈ ایوری ویئر. جب انہوں نے بھی جانے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا آپ نے ان کو جانے نہیں دیا. سر یہی تو بس مسئلے ہیں. لیکن میرے خیال سے خود میاں صاحب بھی جو ہے عملاً تو ریٹائر ہی ہوئے ہیں، ہاں جی وہ کسی ہاں جی. معاملے میں آگے نہیں دکھائی دے رہے. اور یوں سر دیکھیں اب ان کے بھی جو مطالبات ہیں، مثلا وہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں جس کے اوپر اصل پھڈا ہے کہ وہ مینیپولیشن کا باعث بنتی ہیں. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بھی پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ وہاں سے ہٹائیں، ہاں اور جو ریفرنس ہے ایکسیشن ٹو پاکستان کا ان کے جو اوتھ ہوتا ہے
وہ اس کو بھی ریموو کریں. اب یہ ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ یہ آپ کے کیا خیال ہے کہ پاکستان ان کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ میرے خیال سے سیٹس وعدہ تو نہیں کیا, وہ تو ابھی الیکشن ہونے ہیں, ابھی تک تو وہ سیٹس قائم ہے مہاجروں والی. جی الیکشنز ہونے چاہیے سر, جن مرضی سرکمسٹانسز میں ہوں ان کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. دس پروسیس شوڈ کنٹینیو. امپرفیکٹ الیکشنز ہوں گے, اس میں کئی لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, بائیکاٹ کی کوٹ, یو شوڈ گو اہیڈ, یو شوڈ ہولڈ دیم. 12 سیٹس کے اوپر بڑے فارمولے ہیں, مان جائیں کسی فارمولے کو, لیکن وہ کہتے ہیں لیجسلیٹولی ہو سکتا ہے. ویٹ کریں, ان کو ایشورنس دے کہ یار اگر کوئی ایسا ایکسیپٹیبل فارمولا ہوا تو ویل ایکسیپٹ دم. ایکسیشن والی جو بات ہے اس پہ اسٹیٹ تو نہیں مانے گی, لیکن ان سے لائلٹی مانگنا کشمیر کے لوگوں سے, یہ شروع کے حساب سے جب وہ ایکسیپٹ کرتے تھے اس بات کو, اب انہوں نے سڈنلی ری وزٹ کیا ہے اس کلوز کو, پہلے تو مانتے آئے تھے. جب when things go south تو پھر آپ جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو بھی چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں. وہ اب تو کوئی نہیں ماننے لگا, لیکن شروع میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس سے سواب میں آپ کو ایک اور آج کل ادھر ادھر JKLF کے ساتھ آپ نے جو اپنی اینٹیپتھی ہے اس کو شو کر کے آپ نے یورپ میں اور انگلینڈ میں لانگ ٹرم کشمیر کے کوز کو نقصان پہنچایا, کیونکہ آپ کی اسٹیٹ کہتی تھی کہ JKLF جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس کی خود مختاری کی بات کرتی ہے, تو آپ نے ان کو بھی آگے نہیں آنے دیا. تو اتنا زیادہ کنفرمٹی نہ مانگے, دے آر یور پیپل, وہ ابھی خراب ہو گئے. آئی ہوپ کہ جو چیف منسٹر صاحب مانگ رہے ہیں وہ اسٹیبلائزیشن کے لیے فورسز مانگ رہے ہیں کہ وہاں کھڑی ہوں, ٹو سیپریٹ پیپل. we must try not to use even one bullet there. we 100% سر, مطلب یہ اپنے must. مطلب ہمارے لوگ ہیں, اور کیا یہ تو ویسے ہی مطلب دیکھیں نا, انڈیا کو تو دن رات کوستے ہیں ہم کہ وہاں پہ فوجیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ ریپریشن ہوتا ہے, تو پھر جب اپنے جو ہماری ایڈمنسٹریشن کی یا ہماری ایٹیٹیوڈ کی بات آئے تو وی مسٹ پروو دیٹ وی آر ڈفرنٹ. نہیں تو پھر کیا پھر ہماری مورل پوزیشن اسٹینڈنگ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. ایک انڈین جرنلسٹ ہیں, انہوں نے مجھے فون کر کے کہا اب دیکھا انٹرنیٹ بند کرنا پڑا نا, صرف یہ تانا دینے کے لیے فون کیا کہ ہم نے تو, میں نے کہا تم لوگوں نے تو 4 سال بند کیے رکھا تھا. تو کہتے ہیں تم نے بھی بند کرنا پڑا نا, بڑے بولتے تھے انٹرنیٹ بند کرنا. وہ تن سے وہی آپ والی بات کہ وہ پھر آپ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل جی, مورل سٹینڈنگ ویکنڈ ہوتی ہے ہماری. اچھا میں سر کنکلوڈ کرتا ہوں ذرا سا کہ ایران کے اوپر بات کر لیتے ہیں, جہاں پہ ابھی اب کچھ تو پہلے ذکر ہو گیا آپ نے ہرمز کا, عمان کا بھی آپ نے حوالہ دے دیا, اب لگتا ہے دوبارہ میڈیشن سٹارٹ ہو جائے گی. لیکن یہ ایران کو ہوا کیا, ایران کا یہ رویہ, جبکہ ایک MOU میں بات ایک کلیئر درج ہے کہ آپ وہاں سے آبنائے ہرمز سے گزرنے دیں گے کشتیوں کو, اور جنگ سے پہلے والی صورتحال ہے اس کو 60 دن کے لیے آپ برقرار رکھیں گے, اور پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے. تو یہ ایران کو مصیبت کیا پڑی؟ مصیبت یہ جی کہ جو کل آپ نے بہت زبردست اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی. آرٹیکل 5 جو ہے اس کی لینگویج ایران کو فیور کرتی. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ ایران ول میک ارینجمنٹس along with Oman for free passage, arrangements to the best of its ability. جب آپ ارینجمنٹس ٹو دا بیسٹ آف اٹس ایبلٹی کرتے ہیں, بائیلیٹرل عمان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, تو ایران کین بی forgiven for misconstruing it, اس کے لینز بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے, آنا جانا بھی. دوسرا وہاں کی جو اس وقت پبلک پرسپشن ریونج کی اور باقی چیزوں کی ہے تو خمار چڑھا ہوا ہے. ایران اس پہ نیچے بہت کمنٹس آئیں گے, لیکن ایران ہیز اوور پلیڈ اٹس ہینڈ. یہ ایک اسٹرینتھ کو جب آپ ضرورت سے زیادہ اپلائی کرتے ہیں تو یو اوور پلے یور ہینڈ. یو شوڈ ناٹ اوور پلے یور ہینڈ. ان 60 days میں آپ پہلے یہ تو دیکھیں کہ واٹ آر دے آفرنگ یو. ڈسٹرسٹ اپنی جگہ, بیچ میں ملک پڑے ہوئے ہیں, بیچ میں ملکوں کی ساکھ پڑی ہوئی ہے. میں پاکستان کا کہہ سکتا ہوں, پیپل آر میں ایرانین اپنے بھائیوں کو کہوں گا بلوچستان کو اگنور کر کے ساری اسٹیٹ تو ایران میں لگی ہوئی ہے. تو اس لیے ہماری ساکہ بیچ میں پڑے ہوئے, دیکھ تو لیں ان 60 دنوں میں. ہولڈ یور ہارسز.
at least in see what you are getting and what you are not getting. हमेशा आइडियोलॉजिकल हाई प्लेन पे रहना, लेकिन वो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी. अमेरिका ने फ्री का मतलब ये लिया कि जिस एक तो टोल नहीं लगेगा, और जिस 3 रास्तों में से, मैं शॉर्ट करके कह रहा हूं, जिस रास्ते में से आए जाएं, ईरान नहीं उसको चेक करेगा. मिस इंटरप्रिटेशन थी. तो फिर आप बीच में किसी को ले आते, फिर आपने हॉटलाइनों की बातें की हैं, पीछे कॉन्टैक्ट्स होंगे, रुक जाते. अमेरिका ने भी बहुत जबरदस्त बॉम्बिंग की है जो पिछली रात की है. दे ऑलमोस्ट started hitting the waterways and other things. लेकिन I think in all of this, Iran should, in these 60 days, ईरान को अपने horses hold करने चाहिए. Give peace a chance. अगर आप बार बार Abnai Hormuz को disturb करेंगे, you will lose the clout of Abnai Hormuz, which is so central to you. You बिल्कुल lose it. वो भी है. और ऑल्सो आप देखें कि पूरी अब ये तो बात तय होगी कि कोई भी जंग नहीं, और जो आपके मीडिएटर्स हैं आप उनको एम्बेरस क्यों कर रहे हैं. पाकिस्तान और कतर ने अश्योरेंसेस देकर आपके बिहाफ के ऊपर अमेरिका से ये दस्तखत करवाए, मनाया उसको, और वाइस वर्सा. तो आप उनको भी एम्बेरस करें. देखिए ना, एक पॉइंट आएगा सर, फिर ये मीडिएटर्स भी कहेंगे जान छड्डो साड़ी, यू नो. ये जो CDF है ना, ये यूनिलैटरलिस्ट हैं हमारे, वो लगे हुए हैं. देर आर अदर पीपल आई नो ऑफ जो कहते हैं यार आई थिंक बस होगी, मुंह पे कहते हैं नीचे वाले कि जी काफी हो गया, इन्होंने नहीं पास आना. वो तो ही इज लाइक दैट, ही गोज आफ्टर समथिंग एंड थैंक गॉड देयर इज समवन हु डज. तो ये है. दूसरा, कतर के ऊपर अटैक करना, फिर सुना जॉर्डन के ऊपर मिसाइल्स. यार व्हाई आर यू इंक्रीजिंग योर एनिमीज? टेक जी पेशेंस. बिल्कुल. ये 60 दिन गुजार लें. सुन रहे हैं तो 60 दिन के अंदर कम से कम दे विल हैव अ क्लियर पिक्चर ऑन व्हाट इज हैपनिंग. इस तरह तो दूसरी साइड भी कहेगी कि इनको कुछ देने का फायदा नहीं है, ये तो हमारे गले पे ही आएंगे. बस जी, यही तो एक डायलेमा है इस वक्त कि कैसे इसको हैंडल करना है. क्योंकि ये अरब्स को देखिए ना, ईरान की ये जो मूव्स हैं, ये अरब्स को मजीद स्ट्रेंज करेंगी, पुश करेंगी कि वो हॉस्टाइल पोजीशन ले, और जो समझौता होना है या जो समझौते होने हैं आने वाले महीनों सालों में, वो भी खटाई में पड़ जाएं. तो इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं. बहरहाल एम्बेसडर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का. अगर आज की हमारी ऑनेस्ट बातों से किसी की दिल आजारी नहीं थी, आवर हार्ट्स आल्सो आर वरिड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. तो हमारा काम है, जो हमारी अक्ल में बात आती है सर, वो हम करें ऑन दिस फोरम. एब्सोल्युटली जी, वो करना जरूरी है. बिल्कुल. Thank you very much, sir, for providing us an opportunity to. नहीं सर, thank you for joining us. खुदा हाफिज.